बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में। आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, लाहौर बम धमाके के असरात क्या मुरतब होंगे, इसके ऊपर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन इसको इस बात से जोड़ना कि ख़ित्ते के अंदर जिस तरह से पॉलिटिकल चेंजेस हो रही हैं, जिस तरह से अमेरिका अफ़गानिस्तान से बाहर जा रहा है, जिस तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर खाना जंगी के ख़दशात बढ़ते चले जा रहे हैं, अमेरिका के जाने के बाद वहाँ पर अमन का क़याम सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ है, वो कैसे मुमकिन हो पाएगा और उसके लिए पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस हफ़्ते ISI हेडक्वार्टर का दौरा भी किया था और उस दौरे के दौरान उन्होंने इस बात को ख़ुसूसी तौर पर इसके ऊपर जो है वो नज़र डाली थी कि क्या अमेरिकन अफवाज के इनखला के बाद जो मुल्क को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंज हैं उनसे किस तरह से नंबर आजमा हुआ जाएगा और वो क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, इसके ऊपर भी बात होगी आज के प्रोग्राम के अंदर। और ये भी बात होगी कि अमेरिकन इंतज़ामिया ने अभी तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से बाकायदा तौर पर जो बाइडन साहब ने रब्ता क्यों नहीं किया, और इसको जिस तरह से लिंडसे ग्राहम साहब जो कि सेनेटर हैं उन्होंने ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत अलार्मिंग सूरत हाल हो सकती है अमेरिका के लिए और एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है कि उन्होंने अभी तक इस मौका के ऊपर जब अफ़गानिस्तान से निकलना है और वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से राब्ते में नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ इसको एक और नज़र से भी देखने की ज़रूरत है, वो ये कि क्या पाकिस्तान ने अपनी क्रेडिबिलिटी और अपना जो किरदार है उसको उनके सामने उस तरह से हम पेश नहीं कर सके और उन्होंने हमें उस तरह से वेटेज क्यों नहीं दिया अभी तक। इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। जो APC सो कॉल्ड APC बुलाई गई मोदी सरकार की जानिब से, उसके ऊपर भी बात होगी कि उनकी APC के जो क्या नताइज बरामद हो सकते हैं और उन्होंने उससे क्या अचीव करने की कोशिश की जिसमें वो नाकाम हो गए। इसके ऊपर भी बात करेंगे। इन तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब जावेद हुसैन साहब। आप साबिक सफ़ीर हैं सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि लाहौर बम धमाके के बाद जो सूरत हाल अब यहाँ तक खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि दहशतगर्दी की नई लहर का सामना करना पड़ सकता है, सर आप समझते हैं कि ये एक धमाका एक अलार्मिंग सूरत हाल है, हमारे अदारों को अभी से इसके ऊपर नज़र रखनी होगी और दहशतगर्दी की नई लहर को आने से रोकना होगा? जी साहब, ज़ाहिर है ये जो धमाका हुआ है एक बहुत तशवीशनाक डेवलपमेंट हुई है जिसके ऊपर हमारी इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज़ को बहुत गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है और इस अमर की ज़रूरत है कि हमारे जो सिक्योरिटी के अदारे हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन को बढ़ाएं और हत्तल वसा कोशिश करें कि इस धमाके के पीछे जो क़ुव्वतें कार फरमा थीं उन तक उनका बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हासिल हो सकती है वो की जाए और पता किया जाए कि इसके पीछे कौन सी क़ुव्वतें काम कर रही हैं। सर, जब ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो उसके बाद फिर एक जो है ना लाए अमल को तरतीब दिया जा सकता है ताकि उन लोगों की और या उन क़ुव्वतों की जो इस किस्म की हरकतें करने के लिए दोबारा तैयारी कर रही हैं उनका कलाकर्मा किया जा सके। सर, मौजूदा रीजनल सिनेरियो के अंदर आप इस धमाके को कितना अलार्मिंग समझते हैं? जो चेंजेस रीजन के अंदर हो रही हैं उसके पाकिस्तान के ऊपर असरात आप क्या देखते हैं सर, और ये धमाका कितना अलार्मिंग है? मेरा ख़्याल में ये जो धमाका हुआ है इसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये एक कोई इंसिडेंट हो गया है। ये इससे ऐन मुमकिन है कि इसके पीछे बाकायदा एक कोई लंबा चौड़ा प्लान हो पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों का, जो इनका मकसद यह है कि पाकिस्तान में को डिस्टेबलाइज़ किया जाए, यहाँ पे दहशतगर्दी की एक दोबारा नई लहर आ जाए और एक खौफ व हरास की यहाँ सूरत हाल पैदा की जाए। तो इसलिए इसको बिल्कुल लाइटली नहीं ले जाना चाहिए और हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनको पूरी तरह कोशिश करनी चाहिए कि इस मामले की तह तक पहुँचें। सर, हमें ये भी देखने में आ रहा है कि पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के अंदर भी सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ बढ़ना शुरू हो गई हैं सर, उनके ऊपर हमले शुरू हो चुके हैं। और ये आप क्या समझते हैं कि जो हम फेंस लगा रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ और ईरान के साथ, जिसका शेख रशीद साहब ने भी कहा कि 86% अफ़गानिस्तान के साथ जो फेंस लग रही है उस पर काम मुकम्मल हो चुका है और 46% ईरान के साथ जो फेंस लग रही है उसके ऊपर भी काम मुकम्मल हो चुका है 46%। डू यू थिंक सर कि ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो हमले हो रहे हैं इन हमलों को इनसे जोड़ा जा सकता है?
فینس لگانا جو ہے وہ ایک جہاں تک تو ایران کے ساتھ ہے تو وہاں کوئی مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ اس میں ایرانی حکومت نے یا ایرانی اداروں نے کوئی اس کے اوپر کوئی اپنی کوئی آبجیکشن نہیں لگائی، کوئی ان کو کوئی شکایت نہیں ہے. لیکن جہاں تک فینس جو ہے افغانستان کے بارڈر پہ ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر افغانستان کی طرف سے گائے بگائے جو ہے اعتراضات آتے رہے ہیں. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ افغان ٹیریٹری کو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات، یہ دہشت گردی کے جو ٹیررسٹ اٹیکس ہیں، حملے ہیں، ان کے کرنے کے لیے استعمال کرتا رہا ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو آج کل وہاں پہ حکومت ہے، وہاں کے جو ادارے ہیں سیکیورٹی کے، کیا وہ ہندوستان کے سیکیورٹی کے اداروں کے ساتھ اور ہندوستان کی حکومت کے ساتھ مل کے پاکستان مخالف یا پاکستان دشمن حرکات کرنے کے مرتکب تو نہیں ہو رہے. تو یہ ہمیں تحقیقات کے بعد جب ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں تو پھر ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کا سدجواب کریں. سر، ایران کے اندر نئی انتظامیہ آ گئی ہے اور ابراہیم رئیسی صاحب وہاں کے پریزیڈنٹ بن گئے ہیں. آپ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو اب کس نہج پر جاتا ہوا دیکھیں گے؟ میرا خیال میں پاکستان اور ایران کے تعلقات جو بڑے عرصے سے دوستانہ اور برادرانہ ہیں وہ چلے آ رہے ہیں. انشاءاللہ آئندہ بھی وہ تعلقات بہتری کی طرف جائیں گے. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، چونکہ میں پاکستان کا ایران میں سفیر بھی رہ چکا ہوں 97 سے 2003 تک. تو مجھے پورا یقین ہے کہ نئے جو صدر آئے ہیں اور نئی جو ایڈمنسٹریشن وہاں پہ اب آنے والی ہے 1-2 مہینے کے بعد، اس کے ٹینیور میں بھی پاکستان ایران تعلقات بہتری کی طرف بڑھیں گے. دونوں ممالک کے حکومتوں پہ اور دونوں ممالک کے جو ادارے ہیں، چاہے وزارت خارجہ ہیں دونوں کی یا اور جو دوسرے جو ادارے ہیں، ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ پاکستان ایران دوستی کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں. کیونکہ جتنے ہمارے تعلقات دونوں ممالک کے بہتر ہوں گے، مضبوط ہوں گے، اتنا ہمارے دشمن جو ممالک ہیں جیسے انڈیا ہے ان کو ہمارے خلاف حرکات کرنے میں جو ہے بڑی مشکل پیش آئے گی اور وہ اپنے مقاصد میں پھر کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اچھا سر، چونکہ اب افغانستان کے پرٹیکولرلی بات کرتے ہیں کانٹیکسٹ کے اوپر کہ پاکستان نے، ظاہر سی بات ہے، پاکستان سے بھی توقعات کچھ وابستہ ہیں امریکن انتظامیہ کی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن جو افغانستان کے اندر سے انخلا ہو رہا ہے امریکی افواج کا، سر ایک تو وہ جتنا ریپڈلی اب اس کو ریپ اپ کر رہے ہیں چیزوں کو اور پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف وہ بات نہیں لے کر جانا چاہ رہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کا ان موجودہ سینیریو کے اندر مستقبل کیا ہوگا؟ پہلی تو یہ بات ہے کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی تو خواہش امریکہ کی بھی تھی اور ہے، جیسے پاکستان کی بھی خواہش ہے کہ افغانستان میں جو طالبان ہیں، افغان گورنمنٹ ہے اور دوسرے وہاں پہ جو گروپ ہیں ان کی آپس میں سیٹل ہو جائے اور سیٹلمنٹ ہو جائے اور پرامن طریقے سے وہاں پہ ایک ڈیوریبل پیس اینڈ اسٹیبلٹی کی وہاں پہ فضا قائم ہو. بدقسمتی سے یہ مقصد ابھی تک حاصل نہیں ہو سکا اور چونکہ اب وقت بڑا تھوڑا رہ گیا ہے، مجھے ذاتی طور پہ میں اتنا پر امید نہیں ہوں کہ ان باقی 2-3 مہینوں میں جو بھی اب ٹائم رہ گیا سپٹمبر تک، اس میں یہ طالبان اور کابل گورنمنٹ کے درمیان یا افغان گورنمنٹ کے درمیان ایک پرامن جو ہے تصفیہ یا سیٹلمنٹ ہو جائے گی. اللہ کرے ہو جائے، لیکن اس کے آثار یا بہت امکانات بہت کم نظر آ رہے ہیں. اور اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر خطرہ ایک ہے کہ وہاں پہ خدا نہ خواستہ وہاں پہ ایک سول وار شروع ہو جائے فل بلون، جیسے 1990s میں ہوئی تھی. اور اس کے پھر اثرات جو ہیں وہ نہ صرف افغانستان کے عوام، افغانستان کے لوگوں اور افغانستان بحیثیت ملک کے، ان کے اوپر بڑے برے اثرات مرتب ہوں گے. ان کے برے اثرات سے پاکستان اور دوسرے جو اس کے ہمسایہ افغانستان کے ممالک ہیں ان کے اوپر بھی، سر ہمسایہ ممالک کے اوپر تو ظاہر ہے اس کے اثرات مرتب ہوں گے، لیکن پاکستان کے اوپر پرٹیکولرلی اگر ہم بات کریں، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کے اندر 50 لاکھ سے زائد ریفیوجیز آج بھی موجود ہیں. سر آپ پاکستان کے اوپر وہ اثرات کیا دیکھتے ہیں؟ وہ کس قسم کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ کیا لاہور بم دھماکہ اس کی ایک نشانی ہو سکتی ہے اثرات کی؟
ابھی یہ تو کہنا بڑا قبل از وقت ہے کہ یہ جو دھماکہ ہوا ہے لاہور میں، اس کا ڈائریکٹلی افغانستان کی صورتحال سے اس طرح سے ہے کہ وہاں پہ ابھی چونکہ پیس سیٹلمنٹ نہیں ہوئی تو اس کی وجہ سے ہوا ہے. یہ اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن جیسے میں نے عرض کیا ہے اس کے اوپر میرے سامنے ایک اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ افغانستان کے اندر اب بھی دہشت گرد موجود ہیں جو پاکستان کے اندر حملے کرتے آئے ہیں یا کرنے کے پلان کرتے ہیں. یہ ایک اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے سر. جی وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے جی. دیکھیں ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغانستان میں سے پاکستان پہ حملے کرتے رہے ہیں. اسی طرح اور بھی وہاں پہ ادارے ایسے ٹیررسٹ گروپس ہو سکتے ہیں، جیسے آئی ایس ایس یعنی آئی ایس ہے جی، ان کے بھی اس موجودگی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ افغانستان میں وہ بھی ان کی اچھی خاصی موجودگی ہے. تو یہ سارے جو ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کی انوالومنٹ اس قسم کے ٹیررسٹ ایکشن جو اٹیکس ہیں ان میں اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ساری چیزیں تحقیقات طلب ہیں. مجھے سب سے زیادہ جو لگتا ہے امکان وہ یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے اور ہندوستان کی جو را ہے اور دوسرے ادارے ہیں وہ ٹیررسٹ گروپس جو جن کا افغانستان میں موجودگی کے بارے میں پتہ ہے ان کو استعمال کر کے پاکستان میں ڈیسٹیبلائزیشن انسٹیبلٹی پھیلانے کی، یہاں پہ خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کریں گے اور ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. اچھا، تو یہ ہمیں زیادہ ایک تو ہندوستان پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ان کے کیا ارادے ہیں، وہ کیا کسی بھی پلانیں کر رہے ہیں، کیا ان کی ایکٹیویٹیز ہیں. ساتھ ساتھ صاف ظاہر ہے ہمیں افغانستان پہ بھی ایک بڑی گہری نظر رکھنی ہوگی کہ وہاں سے جو ہے ہمارے خلاف اس قسم کے دہشت گردی کے واقعات یا اٹیکس نہ کیے جا سکیں. سر افغانستان میں امن کے لیے سر کیا بین الافغان ڈائیلاگ ایک صورت ہے پولیٹیکل، اس کے ذریعے سے پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو، جس کا جتنا شیئر بنتا ہے اس کو اس کا اتنا شیئر دیا جائے، یہ ایک صورت ہو سکتی ہے امن قائم کرنے کے لیے؟ یا پھر جس طرح سے افغانستان کی ہسٹری رہی ہے کہ وہاں پر خانہ جنگی ہی ہوتی ہے، سول وار ہی ہوتی ہے، اور پھر جو ڈومینیٹ کرتا ہے اس کو اقتدار مل جاتا ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امن قائم کرنے کے لیے کس طرح سے وہاں پر بین الافغان ڈائیلاگ کو ترجیح دی جائے، یا خانہ جنگی کی طرف جس طرح سے ماضی کے اندر ہوتا ہے اسی طرح سے چیزوں کو چلنے دیا جائے اور جو ڈومینیٹ کرے اس کو اقتدار مل جائے؟ ہمیں تو جو ہماری سرکاری پوزیشن ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک لائنز میں ہے کہ بحیثیت ایک حکومت کے، بحیثیت ایک ملک کے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اب جو افغانستان میں مختلف جو گروپس ہیں ان کے درمیان بات چیت اور ایک پیس سیٹلمنٹ کو انکریج کریں، فیسیلیٹیٹ کریں. لیکن اب یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم کوئی جا کے ان کے اوپر کوئی ایک پیس سیٹلمنٹ کو امپوز کر دیں، تھوپ دیں. لیکن سر ہماری یہ ذمہ داری تو سر یہ ہماری بینگا نیبر ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے. اور پھر کیا پاکستان جس طرح سے ماضی کے اندر بھی افغانستان سے متعلق ایک اہم کردار ادا کرتا آیا ہے اور آج بھی اس بات کو دنیا سمجھتی ہے، امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کا کردار اہم ثابت ہوگا، تو سر ان سارے سینیریو کے اندر کیا ہم اس بات کو یہ کہہ کر بری الجمہ ہو سکتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ نہیں، ہماری ذمہ داری اس لحاظ سے نہیں ہے کہ الٹیمیٹلی یہ وہاں پر امن قائم کرنا، امن سیٹل یا پیس سیٹلمنٹ کرنا یہ عوام کا، افغانستان کی جو مختلف پارٹیز ہیں ان کی ذمہ داری ہے. ہم اس کو انکریج کر سکتے ہیں، ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، ہم ان کی بات چیت یا جو رابطے ہو رہے ہیں ان کو مزید آگے بڑھانے میں اپنا کردار ایک کر سکتے ہیں. لیکن پیس سیٹلمنٹ کرنا وہ ہمارا کام نہیں. جیسے ہم نے پہلے بھی طالبان کو انکریج کیا ہے کہ وہ پیس نیگوشیشنز میں یعنی اپنے ایک مثبت کردار ادا کرے. اور ابھی لیٹسٹ خبر جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ قطر حکومت نے دونوں کو ایک تجویز دی ہے کہ اگر وہ آپس میں جو امن کے بارے میں مذاکرات کر رہے ہیں اس پیش رفت نہیں ہو رہی تو وہ ایک میڈیٹر ایکسیپٹ کر لیں، اور میڈیٹر جو ہے میڈیشن کے تھرو ان دونوں پارٹیز کو قریب تر لا سکے، کوئی ان کے تصفیہ کروا سکے. تو یہ جس کے اوپر ابھی دونوں پارٹیز نے کوئی اپنا ریسپانس نہیں دیا،
یہ قطر نے آفیشیلی سرکاری طور پہ ان کو یہ تجویز دی ہے۔ اچھا سر، آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک نقطہ، ایک سوال جو میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ افغانستان سے نکل جاتا ہے اور ود آؤٹ سیٹلمنٹ، پیس سیٹلمنٹ نکل جاتا ہے، پولیٹیکل سیٹلمنٹ نکل جاتا ہے، تو ظاہر ہے اس کے اثرات مرتب ہوں گے، لیکن اس سے افغانیوں کو خود کو کتنا نقصان ہوگا؟ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے۔ تو جاوید حسین صاحب آج میرے مہمان ہیں، سابق سفیر ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ جاوید حسین صاحب، سر اگر امریکہ افغانستان سے اس طرح سے نکل جاتا ہے اور افغانستان کو افغانیوں کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اس صورت میں کہ افغان فورسز طالبان کے سامنے کھڑی ہیں، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، طالبان مسلسل علاقوں کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں، اور پہلے وہ 60% علاقے کے اوپر قبضے کو شو کیا کرتے تھے، لیکن اب انہوں نے شو یہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ تقریباً 88% علاقے کے اوپر قابض ہو چکے ہیں۔ تو سر اس ساری صورتحال میں افغانیوں کا کتنا نقصان ہوگا؟ دیکھیں جی، یہ اگر تو کو ملٹری سیٹلمنٹ یا ملٹری سلوشن کی طرف کوشش کی گئی تو وہ تو خانہ جنگی کی طرف صورتحال جائے گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ طالبان فوری طور پہ سارے افغانستان پہ اپنا قبضہ جمانے میں کامیاب ہوں گے۔ جو پرانی ایسی قوتیں جو پہلے بھی طالبان کے خلاف لڑتی رہی ہیں، جس کو ایک زمانے میں ناردرن الائنس کا نام دیا جاتا تھا، وہ گروپس ابھی بھی موجود ہیں، وہ جو مختلف جماعتوں کی شکل میں، اور جو لیٹسٹ خبریں افغانستان سے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ لڑائی کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ سو آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان اور ایران، دوسرے ممالک جو ہیں، یہ دونوں سائڈز پہ کام کریں اور ان کو کہیں کہ دونوں کی بہتری، افغانستان کی بہتری اور اس خطے کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ آپس میں ایک پرامن تصفیہ کریں۔ یہ بیسیکلی پاور شیئرنگ فارمولا کوئی شکل میں ہوگا کہ جب گورنمنٹ کوئی ٹرانزیشنل گورنمنٹ بنائی جائے گی، ایک انٹرم گورنمنٹ، تو اس میں مختلف گروپس اور پارٹیز کا کیا رول ہوگا، کتنی پاور کس کے پاس ہوگی، اور پھر اس کے بعد شاید یہ طے ہو کہ بھائی کوئی الیکشن ہوگا جس میں پھر فیوچر گورنمنٹ آف افغانستان کا ایک وجود میں آ سکے گی۔ یہ میں ایک جنرل سا آئیڈیا دے رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے اس میں کوئی اور اس سے ڈیفرنٹ قسم کی چیزوں پہ کام ہو رہا ہو، لیکن مقصد یہ ہے کہ پاور شیئرنگ فارمولا جو ہے وہ ان دو مین جو پارٹیز ہیں، طالبان اور جو کابل کی ایڈمنسٹریشن ہے یا افغان گورنمنٹ ہے، ان کو اس پہ کسی نتیجے پہ پہنچنا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ اشرف غنی صاحب اور عبداللہ صاحب اس وقت واشنگٹن پہنچے ہوئے ہیں۔ طالبان کو بھی یہ میسج دیا جائے کہ لڑائی سے کوئی اب سنگل پارٹی سارے افغانستان کے اوپر حکومت نہیں کر سکتی، اور وہ پیس سیٹلمنٹ سے ہی ہوگا، اور اگر لڑائی کی طرف گئے تو بڑی خوفناک قسم کی یہ خانہ جنگی ہوگی۔ لیکن سر اگر ہم طالبان جس تیزی سے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں تو بظاہر یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ جب امریکہ افغانستان سے نکل جائے گا، ظاہر ہے وہاں سے پھر ڈالر آنا بند ہو جائیں گے، وہ ملٹری ایڈ آنا بند ہو جائے گی، اور چیزیں ساری جو ہیں وہ افغان حکومت اور افغان فورسز کے ہاتھ میں آ جائیں گی، تو اس صورت کے اندر طالبان اپنی طاقت شو کرتے ہوئے جس طرح سے تمام علاقوں کے اوپر وہ قابض ہو چکے ہیں، تو چند بڑے شہر رہ گئے ہیں ان کے اوپر بھی وہ تیزی سے قابض ہوں گے اور خانہ جنگی کی صورتحال کریٹ ہو جائے گی۔ تو اس سے پاکستان کیا ان کی مدد کر سکتا ہے کہ یہ صورتحال مرتب نہ ہو؟ ہم تو زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں جو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہم طالبان کو بھی مشورہ دیں، دوسری پارٹیز کو بھی مشورہ دیں، جن کے ساتھ ہمیں اپنی لائنز آف کمیونیکیشن اوپن رکھنی چاہیے۔ 1990s میں ہم نے غلطی یہ کی کہ ہم نے خالی طالبان کا ساتھ دیا اور دوسرے جو گروپس تھے جن کو ناردرن الائنس تھے ان سے ہم نے رابطے اس طرح سے نہیں رکھے جیسے ہمیں رکھنے چاہیے تھے۔ وہ غلطی ہمیں دہرانا نہیں چاہیے، اب ہمیں بھی سبق سیکھ لینا چاہیے، اور ایران کو بھی اسی طرح، جس کا بالکل ریورس تھا کہ وہ ناردرن الائنس کو سپورٹ کر رہا تھا اور ان کے طالبان سے کوئی خاص تعلقات اچھے نہیں تھے۔ تو اس لیے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم جو ہمسائے ممالک ہیں، ہم دونوں پارٹیز کو یا جو بھی مختلف پارٹیز ہیں ان کو ہم بار بار ان کے اوپر یہ ان کو نصیحت یا کہہ سکتے ہیں، ان کو ایڈوائز دے سکتے ہیں کہ لڑائی کرنے میں ان کا اپنا بھی نقصان ہوگا، ملک کا بھی نقصان ہوگا، اور جو تصفیہ ہے اس میں دونوں کو تھوڑی بہت کمپرومائز کرنی پڑے گی، کیونکہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ الٹیمیٹلی result is also always the result of some compromise by both sides۔ تو اگر ایک سائڈ بالکل ریجڈ ہو جائے تو دوسری سائڈ پھر اس میں
اس ریجڈ پوزیشن کو تو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. تو اس لیے طالبان کو بھی تھوڑی فلیکسیبلٹی شو کرنی پڑے گی اور جو ان کی مخالف قوتیں ہیں ان کو بھی کرنی پڑے گی تاکہ کوئی تصفیہ ہو سکے. اگر یہ جی کمپلیٹ کیجئے. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر خدا نخواستہ یہ ہماری کوششیں اور دوسرے ممالک بھی جو اسی قسم کی لائنز پہ کوئی کام کر رہے ہیں ان کی کوششیں جو ہیں وہ کارگر ثابت نہیں ہوتی تو پھر اس صورت میں ہمیں ایک تو یہ ہے کہ تیار رہنا چاہیے ذہنی طور پہ کہ افغانستان میں ایک بڑی خوفناک قسم کی خانہ جنگی ہوگی. اس سے آپ کے یہاں افغان ریفیوجیز آئیں گے. اس میں خطرہ یہ بھی ہے, ایک جو بہت بڑا خطرہ یہ ہے کہ کہیں جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ہمسایہ ممالک ہیں وہ اس میں سکن نہ ہو جائیں, اس میں ایونٹس جو ہیں ان کو اس طرح سے ڈیولپ نہ ہو جائیں کہ وہ اس میں بھی اس خانہ جنگی میں خود انوالو ہو جائیں. یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہوگا اور اس خطرے سے بچنے کے لیے ضروری ہے پاکستان, ایران خاص طور پہ جو دو بڑے ہمسایہ ممالک ہیں افغانستان کے, ان کو آپس میں اپنی افغانستان پالیسیز کو کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے. اور اس میں ایک اچھی خبر یہ ہے جو میں نے اخبار میں دیکھا ہے کہ جو ایران کے اسپیشل انوائر افغانستان ہیں وہ آج کل پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں. ان کی میٹنگ بھی ہوئی ہے ہمارے وزیر خارجہ سے اور انہوں نے بات چیت ہوئی ہے. تو یہ ایک اچھا قدم ہے, اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایران بھی چاہتا ہے کہ یہ جو افغانستان کی سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے دونوں پاکستان ایران مل کے کام کریں تاکہ وہاں پہ امن کی طرف بڑھا جا سکے اور خانہ جنگی کو اوائڈ کیا جا سکے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ جو بائیڈن صاحب نے ابھی تک کوئی آفیشیلی رابطہ نہیں کیا. پاکستان ایک طرف تو امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بہتری کی بات کرتا ہے اور اپنے کردار کو منوانے کی کوشش کرتا ہے کہ دنیا یہ سمجھتی ہے, امریکہ بالخصوص یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کا کردار اہم ہو سکتا ہے افغانستان کے اندر. لیکن اس کے باوجود کہ امریکہ وہاں سے جا رہا ہے اور انتظامیہ, وہاں کی نئی انتظامیہ پاکستانی وزیر اعظم کے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کہاں پر ہمارے آپ سمجھتے ہیں کہ کمیونیکیشن گیپ کہاں پر ہے؟ یہ کیوں ایسا ہوا, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور وہاں امریکن سینیٹر جو تھے ریپبلکن کے, انہوں نے باقاعدہ لنڈسے گراہم نے یہ کہا ہے کہ یہ امر حیران کن ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے ابھی تک وزیر اعظم پاکستان سے بات نہیں کی. یہ امریکہ کے لیے ایک بڑی غلطی ثابت ہو سکتا ہے. سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے؟ یہ تو بات درست ہے کہ جو بائیڈن صاحب نے ابھی تک ہمارے وزیر اعظم صاحب سے بات نہ کر کے ایک غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں. اس میں نہ ان کے ملک کا فائدہ ہے, نہ ہمارا فائدہ ہے, نہ افغانستان میں امن کے پروسیس کو آگے بڑھانے میں فائدہ ہوگا. اور وہ لنڈسے گراہم صاحب نے جو بات کی ہے, انہوں نے حالانکہ وہ دوسری پارٹی سے ان کا تعلق ہے لیکن پھر بھی انہوں نے یہ کہا ہے وہ بات ایک لحاظ سے ٹھیک ہے کہ ہمارے وزیر اعظم سے نہ بات کر کے انہوں نے جو نئے وزیر ہمارے امریکہ کے جو صدر ہیں جو بائیڈن صاحب, انہوں نے کوئی اپنے ملک کے لیے افغانستان کے لیے کوئی اچھا مثبت کردار نہیں ادا کیا. پریزیڈنٹ سے بات کی ہے, انہوں نے ترک سے بات کی ہے, ہم سے بات کرتے ہوئے ان کو مسئلہ ہو رہا ہے. اٹ مینس کہ ہمارے وہ کردار کو سمجھ نہیں پا رہے یا ہماری سفارتکاری کا مسئلہ ہے؟ یہ میرا خیال میں اس میں کافی ساری چیزیں ہیں جو انوالوڈ ہیں. ایک تو ان کو ہمارے جو وہاں پہ جو ایک امریکہ میں ایک کوشش یہ کی گئی ہے مختلف سینٹرز آف پاور کی طرف سے کہ جو امریکہ نے افغانستان میں غلطیاں کیں اور پالیسی مسٹیکس کیں جس کے پھر ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا, اس کا سارا ملبہ وہ پاکستان میں ڈال دیں. تو یہ تو پچھلے تقریباً 15-20 سال سے وہ اسی قسم کی حرکتیں, یعنی 15 سال کم از کم سے وہ کرتے آ رہے ہیں کہ پالیسی ان کی اپنی مسٹیکس تھیں. مثلا انہوں نے پولیٹیکل سیٹلمنٹ افغانستان میں کروانے کی بجائے ملٹری سولوشن پہ زور دیا. یہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا. نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکنز افغانستان کے اندر جو بری طرح ناکام ہوئے ہیں, شکست ہوئی ہے, وہ اپنی شکست کا ذمہ دار پاکستان کو سمجھ رہے ہیں. وہ پاکستان میں ملبہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ وہ کس منہ سے اپنے عوام کو اور اپنے اداروں کو جا کے بتائیں یا جو بھی لوگ ہیں کہ ہم نے سخت وہاں پہ مسٹیکس کی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں وہاں سے یہ اس قسم کی ایک سیٹ بیک ہوئی ہے. یہ تو بڑے ہمت والی اور حوصلے والی بات ہے. تو وہ ان کے لیے وہ سمجھتے ہیں آسان یہ ہے کہ وہ کہیں کہ جی سارا ملبہ جو ہے پاکستان کے اوپر ذمہ داری ڈال دی جائے, اس کو اسکیپ گوٹ کیا جائے. تو وہ غلط کام ہے. حالانکہ کوئی بھی آدمی جس نے افغانستان کی صورتحال کا جائزہ لیا اور اس کو غور سے دیکھا ہو تو پتہ ہے کہ 3 بڑی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے
انہوں نے امریکہ کو افغانستان میں ایک لحاظ سے میں شکست ہی کہوں گا، شکست ہوئی ہے. شکست کا مطلب ہے کہ اپنے جو مقاصد تھے ان کو کامیاب کرنے میں ناکام ہوا، یعنی اس میں حاصل کرنے میں ناکام ہوئے. بالکل ٹھیک. تو وہ ایک یہ ہے کہ انہوں نے جو شروع سے ہی کوشش کی کہ ایک ملٹری سیٹلمنٹ، ایک ملٹری سولوشن، کہ بھائی ہم اپنی طاقت کے بول بوتے پہ جو کچھ ہم کریں گے ہم افغانستان کے اوپر امپوز کر دیں گے، وہ نہیں ہو سکا. دوسرا یہ وہ چاہتے تھے کہ اپنی مرضی کی حکومت وہاں پہ امپوز کریں، اور طالبان نے اس کے خلاف ریولٹ کیا. تیسرا یہ تھا کہ انہوں نے افغانستان کو اپنی جو ان کی کلچرل اور ان کی سوشل اور ویلیوز ہیں اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی. افغانستان آپ کو بھی پتہ ہے کہ بڑی ایکسٹریملی ایک ٹرائبل کنزرویٹو سوسائٹی ہے، اس کو آپ یورپ اور امریکن سوسائٹی کی طرح ڈیل نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. اور یہ تیسری یہ غلطی تھی یہی کہ ان کا افغانستان کا جو سوشل ڈھانچہ ہے، جو کیریکٹر ہے، اس کو سمجھے بغیر انہوں نے اپنی ویلیوز ان کے اوپر امپوز کرنے کی کوشش کی. سر یہ تو ان کی غلطیاں تھیں، لیکن جو ہم ابھی تک ان سے اپنا رابطہ قائم نہیں کر سکے، ہماری کہاں غلطی ہے سر؟ کس کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکے؟ پاکستان جو ابھی تک نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ اپنے مراسم قائم نہیں کر سکا، جو بائیڈن صاحب سے ایک بات نہیں ہو سکی. وہ بات یہ ہے کہ اس میں اب کچھ ہماری بھی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اب ہمارے اوپر اپنے آپ کو اپنے ذمہ دار ٹھہرانا کہ جی فلانے صدر نے ہمارے پرائم منسٹر کو غلطی نہیں کال نہیں کیا تو غلطی ہماری ہے، میرے خیال میں یہ تو درست نہیں ہوگا. سر جب پاکستان کے ویٹیج کو وہ سمجھتے ہیں، پاکستان کے کردار کو وہ جانتے ہیں، کیا پاکستان، یہ تو پاکستان کی غلطی ہے نا سر کہ پاکستان اپنے کردار کو دنیا کے سامنے ثابت نہیں کر سکا. دنیا آج بھی امریکہ بالخصوص یہ سمجھتا رہا ہے کہ جی پاکستان ہماری شکست کا ذمہ دار ہے، جبکہ پاکستان تو اس خطے کے اندر امن کو قائم کرنے کے لیے اس نے اپنا ایک کردار ادا کیا ہے. تو یہ پاکستان کا جو اپنا کردار ہے اگر وہ دنیا کو نہیں پتہ چل سکا تو سر اس میں تو ذمہ داری ہماری اوپر عائد ہوتی ہے نا. ہاں دیکھیں، وہ کچھ باتیں، کچھ آپ کے بات میں بھی وزن ہے، کچھ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے تھی اور کرنی چاہیے کہ ہم اپنے جو ٹھیک ہمارا جو رول ہے، جو کردار ہم نے ادا کیا اس کو دنیا کے سامنے اجاگر کریں. جی وہ ہماری کمزوری اس حد تک ہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ امریکن صدر کو یا امریکن انسٹیٹیوشنز کو یہ نہیں پتہ کہ ہمارا ٹھیک اصل رول وہاں پہ کیا رہا ہے. ٹھیک. تو یہ اس لیے ایک پالیسی ڈیسیژن جو بائیڈن نے جو لیا ہوا ہے کہ اس نے کال ہمیں نہیں کیا، تو یہ ایک اس کی اپنی ایک ثواب دید ہے. وہ ایک غیر ملک ہے، اس کا صدر ہے اور اس نے اس کو اپنے ملک کو چلانا ہے، وہ اپنی جو بھی اس کی ایک پالیسی اس کے مطابق چل جائے. لیکن ایک میں تیسری چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کچھ اپنے بارے میں ہمیں یا خوش فہمی ہیں یا غلط فہمی ہیں، وہ بھی ہمیں دور کر لینی چاہیے. دیکھیں، اگر ہم لوگ فرض کیا دنیا میں ہماری حالت یہ ہو جائے کہ ہم ہر دوسرے دن بیگنگ بول لے کے ملک ادارے بھیک مانگنے چلے جائیں تو اس ملک کی عزت نہیں رہتی، اس ملک کا وقار نہیں رہتا. اور پھر یہ توقع کرنا کہ دوسرے ملک آپ کو بڑی عزت سے دیکھیں گے، آپ کو اٹینشن دیں گے، وہ میرے خیال میں خام خیالی ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے ملک کے اندر اپنے حالات کو کس نہائی تک پہنچا دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. میں آپ کا یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر تھوڑی سی بات ہوگی کشمیر کی. میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. جاوید حسین صاحب، سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو پرٹیکولرلی اے پی سی کال کی گئی سر، اس اے پی سی سے کیا بھارت نے یہ جو ڈرامہ سارا رچایا ہے، اس ڈرامے کا مقصد بنیادی طور پر کیا تھا؟ اور انہوں نے وہ مطالبات کیے جو سابق وزرائے اعلیٰ تھے لیکن وہ بھارت کے ساتھ اٹیچمنٹ رہی ماضی کے اندر ان کی، انہوں نے بھی وہ مطالبات کیے جو کشمیریوں کی ڈیمانڈ تھی ایکچوئل میں. تو اس سارے ڈرامے کا مقصد کیا تھا سر؟ میں سمجھتا ہوں پہلے تو یہ ہے کہ مودی صاحب نے اور ان کی گورنمنٹ نے یہ جو انیشیٹو لیا ہے، یہ نیک نیتی پہ
یا کشمیر میں حالات کو بہتر بنانے کے لیے نہیں لیا گیا. یہ دنیا کے اوپر ایک امپریشن کریٹ کرنے کے لیے کوئی کوشش کی گئی ہے کہ ہم یعنی انڈیا اس انڈین آکیوپائڈ کشمیر میں حالات کو بہتر بنانے کے لیے سیاسی طور پہ کچھ انیشیٹوز لے رہا ہے. یہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کی ہے. لیکن اگر واقعی ان کی نیت ٹھیک ہوتی تو وہ آل پارٹیز حریت کانفرنس کے جو نمائندے ہیں, جو لیڈر ہیں, ان کو بھی بلاتے. انہوں نے ان کو نہیں بلایا اور صرف ایسے لیڈروں کو بلایا جن کے ماضی میں, جیسے آپ نے خود فرمایا, جن کے ماضی میں ہندوستان کے ساتھ گہرے تعلقات رہے ہیں, ان کے ساتھ تعاون رہا ہے, بلکہ ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ انہی کے نمائندوں کے طور پہ یا ایجنٹس کے طور پہ وہ انڈین آکیوپائڈ کشمیر میں کام کرتے رہے ہیں. تو ایسے لوگوں سے آپ یہ توقع تو نہیں کر سکتے کہ وہ بڑا مضبوط کوئی سٹینڈ لیں گے فار جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن آف دا کشمیری پیپل یا 370 کو ریسٹور کرنے کے لیے. وہ باتیں تو کریں گے, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا اسٹرانگ سٹینڈ لیا ہوگا انہوں نے. جو آل پارٹیز حریت کانفرنس کے اگر لوگ بلائے جاتے لیڈر جیسے گیلانی صاحب ہیں اور دوسرے ہیں, تو اگر وہ بلائے جاتے تو جو سٹینڈ جس طرح سے یہ زوردار طریقے سے پرزور طریقے سے بات کرتے وہ انہوں نے. لیکن سر جو بھارت کی جانب سے ڈی لیمیٹیشن کی بات کی گئی, الیکشنز کی بات کی گئی, الیکشن کے اندر تعاون مانگا گیا اور پھر الیکشن کے بعد یہ وعدہ کیا گیا کہ جی ہم مناسب وقت پر اس کا فیصلہ کر دیں گے, آرٹیکل 370 کی بحالی کا آپ کا مطالبہ مان لیں گے. سر یہ تمام جو چیزیں مودی کی جانب سے کہی گئی ہیں, آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سر؟ میں نہیں سمجھتا, جہاں تک میں نے خبریں دیکھی ہیں کہ مودی صاحب نے کوئی ایسا وعدہ کیا ہے کہ 370 کو ریسٹور کیا جائے گا. سر اس کی کنفرمیشن سر فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کر دی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مناسب وقت پر اس کو ہم دیکھیں گے اور اس کو بحال کر دیں گے. نہیں دیکھیں گے اور بات ہے, بحال کر دیں گے اور چیز ہے. جہاں تک میں نے سنا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو اتفاق سے میں نے آج ہی جو ہو رہی تھی, تو انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ 370 کو بھی ہم دیکھیں گے, لیکن دیکھنے کے بعد کیا فیصلہ کریں گے وہ بھی دیکھنے والی بات ہے. تو اس لیے ہمیں کوئی زیادہ آپٹیمزم کی نہیں, اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جیسے وہاں سے وہ حالات ہو جائیں گے. معجزے بھی ہو سکتے ہیں دنیا میں, لیکن مودی صاحب سے اور ان کی حکومت سے یہ توقع کرنا کہ وہ 370 کو ریسٹور کر دیں گے یا 35A کو ریسٹور کر دیں گے, میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی بہت بڑی چینج وہ لائیں گے. اگر یہ کرنی ہوتی تو پھر APHC کے یعنی حریت کانفرنس کے لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوتے. سر محبوبہ مفتی صاحبہ نے اس کانفرنس کے اندر یہ مطالبہ کیا کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی بحالی کی جائے اور تجارت کو پھر سے ایکٹیو کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ محبوبہ مفتی صاحب کے اس مطالبے کو پاکستان کنسیڈر کرے گا کہ وہاں پر جو مقبوضہ کشمیری ہیں ان کے ساتھ جو معاشی طور پر ان کا جو استحصال ہو رہا ہے اس میں پاکستان کنسیڈر کرتے ہوئے اگر تجارت کی بحالی کی بات کرتا ہے تو ان کے مفاد کی خاطر؟ دیکھیں, ایک تو تجارت ہے جو اکراس LOC ہے جی, اور ایک ہے اکراس دا انٹرنیشنل بارڈر بٹوین پاکستان انڈیا. جی, جہاں تک تو دوسری چیز ہے اس کے اوپر ہماری حکومت نے اور عمران خان صاحب نے, پرائم منسٹر صاحب نے بالکل کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ جب تک کوئی ہمیں یا تو 370 اور 35A ریسٹور نہیں ہوتے یا کم از کم اس کا کوئی روڈ میپ نہیں دے دیا جاتا, اس سے پہلے یہ چیزیں ٹریڈ وغیرہ شروع نہیں ہو سکتی. بلکہ انہوں نے کہا تھا ہم بات چیت بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جی, تو جب یہ حالات ہوں تو اس میں یہ محبوبہ جو مفتی صاحبہ نے بات کی ہے, آپ اس کا دیکھیں نتیجہ کیا. اگر فرض کیا وہ کہیں کہ جی ان حالات میں جو آج کل ہیں 370 کو ریسٹور کیے بغیر 35A کو ریسٹور کیے بغیر اگر فرض کیا وہ کہیں بات چیت شروع کر دیں, تجارت کو شروع کر دیں, تو پریسائزلی واٹ انڈیا وانٹس. یہ تو پھر ان کی خواہشات کی ترجمانی ہو رہی ہے, یہ کشمیری عوام کی یا پاکستان کی خواہشات کی ترجمانی نہیں ہو رہی. ٹھیک. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ 5 اگست کے بعد کشمیر کے اندر کچھ صورتحال کی بہترین آپ کو نظر آئی, کو حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں وہاں پر, کچھ امن کی طرف جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں؟ یہ جو ایک APC کال کی گئی, سو کالڈ APC, یہ اس کا ایک پیش خیمہ ہے؟
دیکھیں انڈیا تو یہی اب امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہاں حالات جو ہے معمول کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ اے پی سی یا یہ جو پارٹیز ہیں، اے پی سی تو اس کو کہنا زیادتی ہے، لیکن بہرحال وہ جو بھی لوگ بلائے گئے نیو دہلی، یہ سارا اس ایکسرسائز کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو ایک سگنل جائے، امپریشن جائے کہ بھائی وہاں تو ہم ایک سیاسی عمل کو ہم نے دوبارہ شروع کر دیا ہے، وہاں مسئلے مسائل ایسا ایسا حل ہو جائیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی زیادہ میں کرٹیسائز نہ کریں، ہم نے ایک سیاسی عمل کو شروع کر دیا۔ تو یہ ان کی گیم پلان ہے۔ اس گیم پلان میں ان کا توقع ان کی یہ ہے کہ ایسا ایسا پھر دنیا بھول جائے گی کہ یہ ساری یہ جھگڑا جو ہے، ایک تو پرانا جھگڑا ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن آف دا کشمیری پیپل، یعنی جو یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن ہے، اس کے آن ٹاپ آف دیٹ اب یہ 370 اور 35A کا بھی ہو گیا۔ تو وہ ان کا جیسے کہتے ہیں کہ اب دنیا ایسا ایسا شاید جیسے پیلسٹینینز کے ساتھ ہوا ہے، کشمیری عوام کی جو ایک حق خود ارادیت ہے اس کو اگر توجہ وہ نہیں ہے جیسے 1950s اور 60s میں تھی، تو وہ ان کی شاید یہ بھی توقع ہوگی کہ ایسا ایسا ود دا پیسج آف ٹائم لوگ یہ بھی بھول جائیں گے کہ 370 اور 35A ہے۔ تو سر اگر وہ چاند ایک وہ کشمیری لیڈر اس پروسیس میں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں تو ان کو یہ امپریشن کریٹ کرنے میں اور مدد ملے گی۔ تو اس سے ہمیں وی شوڈ ناٹ ریڈ ٹو مچ انٹو دس انیشیٹو کہ جیسے ہمیں کو بہت بڑی کوئی ہمیں کو فتح ہوئی ہے۔ یہ انڈیا ایک اپنی گیم پلان کو امپلیمنٹ کر رہا ہے جس کا مقصد مین یہ ہے ٹو کریٹ این امپریشن ایز اف تھنگز آر موونگ ٹوورڈ نارملسی وچ ان فیکٹ دے آر ناٹ۔ اچھا سر، اس کا ایک تاثر ہمیں یہ بھی پھر دیکھنے کو ملا کہ انہوں نے اس کو سپریم کورٹ سے جوڑ دیا کہ جی چونکہ وہاں کی ریاستی حیثیت کی بحالی کا مقدمہ اس وقت سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اور وہ پچھلے 2 سال سے پینڈنگ ہے، تو اس کو عدالت کے اوپر چھوڑتے ہیں، عدالت جو فیصلہ کرے گی وہ انہیں قبول ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مودی حکومت اسے قبول کرے گی؟ وہ جو معاملہ 2 سال سے پینڈنگ ہے وہ اگلے 10 سال بھی پینڈ رہ سکتا ہے، وہ اگلے 20 سال بھی رہ سکتا ہے۔ انڈین سپریم کورٹ نے ہمیں کوئی کمٹمنٹ تو نہیں دی کہ انہوں نے اس کا فیصلہ اگلے ہفتے سنا دینا ہے۔ تو اس لیے یہ سارے ٹرکس ہیں، ٹرکس آف ٹریڈ ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو اتنا ڈیلے کیا جائے، چاہے جو بھی اس کے لیے بہانے استعمال کیے ہیں۔ سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے ایک سیاسی فیصلہ انڈین حکومت نے مودی صاحب کی پرائم منسٹرشپ میں کیا ہے، وہ ایک سیاسی فیصلہ تھا، ایک سیاسی ڈیسیژن تھا کہ انڈیا نے اس کو ورچولی اینیکس کر لیا ہے اور اس کی جو ڈسپیوٹڈ سٹیٹس ہے اس کو کمپرومائز کر دیا، اور یہ بالکل کھلم کھلا اللیگل اسٹیپ اس لیے ہے کہ یہ یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کی بالکل کھلم کھلا وائلیشن ہے۔ بالکل ٹھیک تو ہے۔ اس کو آپ سپریم کورٹ، انڈیا کی سپریم کورٹ سے یا انڈیا کوئی امید وابستہ نہیں کی جا سکتی، نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ جاوید حسین صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔